हेलो एंड वेलकम टू अलगाया फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है शुड वी इंटरप्रेट कुरान इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज एंड फैक्ट्स। जैसे कुछ मुल्हिदीन ने साइंस को मजहब के अल्टरनेट के तौर पर पेश करना शुरू किया, तो कुछ सिंसियर रिलीजियस स्कॉलर्स ने कुरान की वर्सेस की साइंटिफिक थ्योरीज और लॉ की रोशनी में इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दी, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए साइंस जो आज साबित कर रही है वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले से लिखा हुआ है। आज हम यही देखेंगे क्या इसी मनहज को फॉलो करते हुए मुल्हिदीन को काउंटर करना चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट। मेनली आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि साइंस सपोर्ट्स और अपोजेस रिलीजन। अमूमन लोगों में ये तासुर आम हो रहा है अब कि साइंस और रिलीजन का अल्टीमेट गोल है क्या, लोग ये समझते हैं। लेकिन साइंस जो है ये मेनली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के साथ डील करती है, लेकिन रिलीजन तो एक ब्लाइंड फेथ है। तो साइंस जो ज़्यादातर मामलात में रिलीजन को अपोज करती है। आज हम इस फैक्ट को चंद साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चीज़ का तयन कर लेते हैं कि साइंस और रिलीजन की फील्ड है क्या। अगर तो इनका स्कोप एक है, इनका अल्टीमेट गोल एक है, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ये एक दूसरे को अपोज करते हैं या सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इनकी फील्ड ही डिफरेंट है तो फिर तो ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम इनकी फील्ड को देखते हैं। रिलीजन फोकसेस ऑन द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मजहब का मेन फोकस होता है वो इंसान की हिदायत होता है, और जो रिलीजन का जितने भी मज़ाहब है उनका एक तस्वर है कि हम कहीं से इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में लाने वाला एक खालिक है, और फिर हमने इस दुनिया से चले जाना है और फिर एक और ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें जज़ा और सज़ा का तस्वर है। तो मज़हब का जो मेन फोकस होता है कि ये जो टेम्परेरी लाइफ है इसमें इंसानों की हिदायत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, दिस इज ए डिक्लेरेशन फॉर मैनकाइंड, ए गाइडेंस एंड एडमोनिशन अनटू दोज हु वार्ड ऑफ इविल। कि ये जो कुरान मजीद है इसमें हर चीज़ लोगों के लिए डिक्लेयर कर दी गई है, और इसमें हिदायत है और उन लोगों के लिए नसीहत है जो डरने वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं। यानी रिलीजन ने, कुरान ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि इसका मेन फोकस साइंटिफिक फैक्ट्स बताना है। यूनिवर्स में सितारे कैसे गर्दिश कर रहे हैं, ज़मीन कैसे गर्दिश कर रही है, ज़मीन गोल है, फ्लैट है, ये चीज़ें रिलीजन का स्कोप नहीं है। ये साइंस की फील्ड है। रिलीजन की जो मेन फील्ड है वो खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्लाम की भी बयान कर दी है कि हाजा बयान लिन्नासी वहुदन, और ये हिदायत है, व मौइज़तुन, और ये नसीहत है, लिलमुत्तकीन, उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो डरने वाले हैं। जबकि साइंस की जो फील्ड है, साइंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड फॉलोइंग ए सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस का जो मेन फोकस होता है कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो कुदरती दुनिया है जिसमें यूनिवर्स है, जिसमें ये लाइफ है, जिसमें लिविंग बीइंग्स हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि अगर लाइफ है तो ये लाइफ कैसे वजूद में आई। ये रिलीजन आपको आंसर करेगा कैसे वजूद में आई, लेकिन ये लाइफ चल कैसे रही है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंसान के जो बाकी सिक्रेटरी सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम है ये साइंस आपको एक्सप्लेन करेगी। नंबर वन तो ये कि इनकी फील्ड ही डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन आमतौर पर यह होता है कि हम कुरान को इंटरप्रेट साइंस की रोशनी में करें या ना करें। अगरचे साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है, और हमने ये पिछली एपिसोड में देखा था कि खुद अल्लाह ताला ये कुरान मजीद में कहते हैं कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इसका इल्म हासिल करते हैं। ज़ाहिर है हम जब कायनात की निशानियों को देखेंगे, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा इस बात पर ईमान पुख्ता होता जाएगा कि कोई ना कोई इसका क्रिएटर है। ये हमने पिछली एपिसोड में इसको सरसरी सा देखा था। अभी हमने देखना है कि कुरान की जो तशरीह है वो साइंसी रूह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं और बहुत से लोग इस तरह से हैं जो इस्लाम के साथ सिंसियर हैं, और वो कुरान की जो आयात हैं उनकी तशरीह साइंटिफिक रूह से करते हैं, साइंटिफिक रोशनी में करते हैं, और फिर कहते हैं देखें जी मजहब ने इस चीज़ को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, अब तो भी ये डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है कि आया कुरान को इंटरप्रेट करना चाहिए साइंस की रोशनी में या नहीं।
تو آنسر ہے وی شوڈنٹ ٹرائی ٹو انٹرپریٹ قرآن ان دی لائٹ آف سائنٹیفک تھیوریز، کہ جتنی بھی سائنسی تھیوریز ہیں ان کی روشنی میں ہمیں قرآن کی آیات کو انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی تشریح تھیوریز کی بیس پہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی بتایا تھیوریز جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، تھیوری چینج ہوتی رہتی ہے، اور سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ تھیوری جو ہے یہ الٹیمیٹلی چینج ہوتی رہتی ہے، اور ایک تھیوری آتی ہے پھر وہ مسح ہو جاتی ہے، وہ ڈیبنک ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ نئی تھیوری آ جاتی ہے۔ ابھی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ جو تھیوریز پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں پھر ان کو کسی نئی تھیوری نے سپرسیڈ کر لیا، جیسے اسٹیٹک یونیورس تھیوری ہے، لیمونیفیرس تھیوری ہے، فلوجسٹن تھیوری ہے۔ ہم ان کو آگے تینوں کو ڈسکس کریں گے۔ Even we must not try to interpret Quran according to scientific laws because there are exceptions in laws as well. تھیوریز کا تو ہم نے دیکھا کیونکہ وہ تو ٹیمپریری ہوتی ہیں، تو ان کی وہ تو ہائپوتھیسس بیسڈ ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں تو نہیں قرآن کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک لاز جو ہیں جن کو سائنس کہتی ہے کہ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہیں، ان کی بیس پہ بھی قرآن کو انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لاز میں بھی ایکسیپشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ پہلے یہ بالکل سائنس کا تصور تھا کہ جو لاز ہیں وہ الٹیمیٹ ہیں، لیکن اب یہ تصور نہیں ہے۔ اس کی بہت جو عام اگزامپل ہے وہ مینڈلز لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ہے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھیوریز کی بیس پہ ہم نے کیوں انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ کچھ ہم ریجیکٹڈ تھیوریز کا تذکرہ کرتے ہیں ادھر ہیں، وہ ریجیکٹڈ تھیوریز وہ تھیوریز ہیں جو سائنٹسٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل 100% ٹرو ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ اسے عموم میں بلوہ حاصل ہو چکا تھا، جیسے آج کل بگ بینگ کو ہو چکا ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں جو یونیورس ہے اس کو ایک ہی تھیوری ایکسپلین کرتی ہے اور وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ پہلے بھی یہ کچھ ریجیکٹڈ تھیوریز ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو تقریباً دنیا کے تمام سائنٹسٹ تھے کچھ تھوڑے اختلاف رکھنے والے تھے جو ان پہ بلیو کرتے تھے۔ فرسٹ ون اسٹیٹک یونیورس۔ اسٹیٹک یونیورس تھیوری یہ تھی کہ اے یونیورس دیٹ از نائدر ایکسپینڈنگ نار کنٹریکٹنگ، کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا جتنا والیوم ہے یہ اتنا ہی ہے اور اتنا ہی رہے گا، یہ نہ تو ایکسپینڈ کر رہی ہے اور نہ یہ کنٹریکٹ کر رہی ہے۔ Albert Einstein constructed such a model by adding the cosmological constant to his equations of general relativity۔ جو آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی دی تھی اس کو اس نے تھوڑا ماڈرنائز کیا، اس میں کچھ کانسٹنٹ ایڈ کیا، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ ہم انشاءاللہ کسی دن تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس نے کانسٹنٹ ایڈ کیے اور یہ تھیوری دی، اور پھر یہ تھیوری عام ہو گئی، اور یہ کتنے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں اس پہ بہت سارے سرویز ہو چکے ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے، space.com پہ اس کا موجود ہے کہ کتنے زیادہ لوگ اس کو مانتے تھے۔ ریزن آف ابلیٹریشن، کہ یہ ریجیکٹ کیوں ہو گئی تھی۔ ایڈون ہبل's discovery of the relationship between redshift obliterated it by demonstrating that the universe is constantly expanding۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ ایکسپینڈ کر رہی ہے نہ یہ کنٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن پھر ایڈورڈ ہبل نے یہ آبزرو کیا ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے، جس میں وہ پورا پروسیس ہے کہ ریڈ شفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے پھیل رہی ہیں، تو یہ سارا الٹیمیٹ جو اس نے ثابت کیا وہ یہ تھا کہ یونیورس جو ہے یہ کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی، اس کو سپرسیڈ کر لیا نیو تھیوریز نے۔ اسی طرح ہم ایک اور تھیوری کی ایگزامپل لیتے ہیں جو بالکل پہلے لوگوں میں عام تھی، لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، وہ فلوجسٹن تھیوری ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہے۔ It postulates the existence of a fire-like element called phlogiston contained within combustible bodies and released during combustion۔ کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کمبسٹن پروسیس ہے، یہ جو جلنے کا پروسیس ہے، جب بھی ہم کوئی چیز جلاتے ہیں تو یہ جلتی کیوں ہے؟ کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک فلوجسٹن مادہ ہے جس کی وجہ سے یہ جلتی ہے، اور جیسے جیسے اس کو جلایا جاتا ہے تو فلوجسٹن مادہ جو ہے وہ اس سے ہارڈ ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو فائر کا کلر ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہی آتا ہے۔ The idea was first proposed in 1667 by John and later put together more formally by George Ernst Stahl۔ کہ پہلے یہ جو آئیڈیا تھا یہ جان جیکب نے دیا تھا، پھر یہ جارج ارنسٹ نے دیا تھا، اور یہی سائنس اسی پہ بلیو کرتی تھی کہ بالکل اس میں کوئی ہر چیز میں کوئی مٹیریل ہوتا ہے فلوجسٹن جس کی وجہ سے جلتا ہے، اور جس چیز میں فلوجسٹن کم ہوتا ہے وہ کم جلتی ہے، اور یہ بالکل ایک تھیوری تھی جو بالکل عام
سائنس میں بلیو کی جاتی تھی. پھر یہ ریجیکٹ ہو گئی اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اٹ واز ڈیبنکڈ بائی دی فیکٹ دیٹ سم میٹرز گین ویٹ آفٹر دے برنڈ. یہ آبزرو کیا گیا کہ جب ہم کسی چیز کو جلا دیتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ فلوجسٹن اگر ریلیز ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا وزن کم ہو جانا چاہیے تھا جو پیچھے ایش بچتی ہے، لیکن دیکھا گیا کہ اس کا وزن انکریز ہو رہا ہے. تو کہا گیا کہ ایون دو دے ور سپوزڈ ٹو ہیو لاسٹ فلوجسٹن ریلیز ہونے کے بعد بھی اس کا وزن بڑھ رہا ہے. وچ کنکلوڈیڈ ود دی ڈسکوری آف آکسیجن. تو لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا کہ فلوجسٹن ہو جس کی وجہ سے فائر جلتی ہو. تو پھر اس کے الٹیمیٹ دیکھا گیا کہ ڈسکوری آف آکسیجن کی طرف گیا کہ آکسیجن ہو تو یہ آگ جلتی ہے، فلوجسٹن کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب یہ بھی پہلے بہت مقبول تھیوری تھی لیکن یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. ابھی ہم تیسری دیکھتے ہیں، لومینیفیرس ایتھر. Theoretical universal substance believed during the 19th century to act as the medium for transmission of light. It was assumed to be weightless, transparent, frictionless, etc. یہ کہا جاتا تھا کہ اسپیس میں کوئی نہ کوئی ایسا سبسٹینس ہے جسے لومینیفیرس ایتھر کہا جاتا تھا جس کی وجہ سے لائٹ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اور کہا جاتا تھا کہ جیسے آواز ہے اس کو ٹرانسمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے، ایون وہ ایئر ہو، ویکیوم میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ساؤنڈ، جو لائٹ ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے. تو کہا جاتا تھا کہ اسپیس میں ایک مٹیریل ہے لومینیفیرس ایتھر جس کی وجہ سے لائٹ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، جو سورج سے آ رہی ہے یا جو باقی ستاروں سے آ رہی ہے. Several attempts were made to discover ether. پھر جب یہ تھیوری پیش کی گئی تو بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اسپیس میں یا جہاں سے بھی لائٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے وہاں سے ایتھر کو ڈسکور کیا جائے، لیکن ساری اٹمپٹس فیل تھیں. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ سائنٹسٹ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب یہ خود کوئی تھیوری دیتے ہیں تو اس کو بالکل ایسے شد و مد کے ساتھ سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو بھی اس کے خلاف بولے اسے اینٹی سائنس کہہ دیتے ہیں اور اسے کہہ دے کہ تم بلائنڈ فیتھ پہ بلیو کرنے والے، اور یہ اس طرح سے. اب یہ تھا، وہ ایک تھیوری تھی، ایک سمپل سی بات کی گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے. یہ بالکل ایک ہائپوتھیسس تھا، اور اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ نہ ڈیڈکٹیو تھا نہ انڈکٹیو تھا، یہ ویسے ہی ایک ہائپوتھیسس ڈرا کیا گیا تھا. لیکن پھر بھی بہت ساری کوششیں کی گئیں کہ اس ایتھر کو ڈھونڈا جائے، لیکن پھر یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی تھیوری. یہ بہت مقبول تھیوری تھی. The formulation of the special theory of relativity by Albert Einstein in 1905 it was abandoned. جیسے ہی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی البرٹ آئنسٹائن نے دی تو یہ ابنڈن ہو گئی، کیونکہ یہ ڈیفائن کر لیا گیا کہ لائٹ کو جو سپیڈ ہے پھر از اکول ٹو MC اسکوائر، اور پھر ایکویشن ڈرا کر لی گئی کہ اور پتہ چل گیا کہ لائٹ کا میڈیم کیا ہوتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تھیوریز جتنی بھی مقبول ہو جائیں، یہ سائنٹسٹ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب 100% ٹرو ہے. لیکن پھر ہم نے یہ جو 3 موسٹ پاپولر تھیوریز تھیں، اس کے اور بھی بہت ساری لمبی لسٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو مرکری اور ارتھ کے درمیان کہا جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پلانٹ ہے جو گریویٹیشنل فورس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ پھر ثابت ہو گیا کہ کوئی پلانٹ ہے ہی نہیں سرے سے، اتنا بڑا کلیم کر دیا گیا تھا اور پھر اس کو بڑا سپورٹ کیا جاتا تھا. ابھی ہم نے 3 تھیوریز جو بہت ہی مقبول تھیوریز تھیں، ہم ان کو دیکھا ہے کہ یہ کیسے ریجیکٹ ہو گئی تھیں. ابھی ہم نے تھیوریز کو دیکھا، اب ہم ایک ایکسیپشن دیکھتے ہیں. اچھا، ایکسیپشن ان لا دیکھنے سے پہلے ہم ایک چیز ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ لاز کہا جاتا ہے کہ تھیوریز جب بار بار ٹیسٹ کی جاتی ہے تو وہ لا بن جاتی ہے، اور پھر لا جو ہے وہ ایبسولوٹ اور الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے. لاز جو ہوتے ہیں 2 قسم کے لاز ہیں بیسیکلی جو دیکھا جائیں. ایک تو جو فزیکل وائز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ایک جو بایولوجی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیونگ بینگز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لائف کے ساتھ جن کا تعلق ہے. فزیکل لاز بہت سارے ہیں، جس میں لا آف گریویٹیشن ہے، سینٹریپیٹل فورس ہے، سینٹریفیوجل فورس ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن مین ریلیجین اور سائنس کی جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس کا مین فوکس تو ہیومن بینگز ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے. آیا کہ عبادت ہے، یا انسان یہ فائنڈ کر رہا ہے کہ کائنات ہے یا نہیں. اب زمین کو کیا لگے، زمین تو ہمارے ساتھ اس بحث میں شامل نہیں ہے، وہ تو کبھی آگے ہمیں آرگومنٹ نہیں دیتی کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو مین جو ہیومن کے ساتھ سائنس کی فیلڈ ڈیل کرتی ہے وہ بیالوجی ہے، جس میں پھر ہیومنز بھی آ جاتے ہیں، پھر پودے بھی آ جاتے ہیں، اور باقی جو بیکٹیریاز وغیرہ ہیں یونیسیلولر وہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بایولوجی ہے اس کے 3-4 علاج ہیں صرف،
اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ لا ایک لا آف انہیریٹنس ہے اور دوسرا جو ہے وہ مینڈلز لاز ہیں. ابھی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ مینڈلز لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. Mendel's law of independent assortment states that alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. کہ جیسے ریپروڈکشن ہوتی ہے یا یہ پروسیس جب چلتا ہے, آپ اس کو الگ سے انٹرنیٹ پہ سمجھ سکتے ہیں, تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو الیلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ لا ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ تھیوری نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی تو آبزرو کیا گیا کہ اس میں تو ایک ایکسیپشن ہے, بعض جگہوں پہ تو یہ لا اپلائی نہیں ہوتا. اور جو لا یونیورسل ہی نہ ہو, اس لا کو آپ کیسے الٹیمیٹ ٹروتھ کہہ سکتے ہیں؟ جینز دیٹ آر آن دی سیم کروموسوم ڈونٹ اسارٹ انڈیپینڈنٹلی بٹ کین بی سپریٹڈ بائی ریکمبینیشن. وہ جینز جو سیم کروموسوم پہ ہوتے ہیں انہیں انڈیپینڈنٹلی اسارٹ وہ نہیں ہوتے, وہ ریکمبینیشن کے ذریعے بھی سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اگر کسی نے مینڈل لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ سمجھنا ہو, لیکن بیسیکلی ہمارا یہ ڈسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاز میں بھی ایکسیپشنز ہیں, اور اب تو فزیکل لاز میں بھی ایکسیپشنز فائنڈ کی جا رہی ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو تو بہت زیادہ مانا جاتا تھا, جو لا آف گریویٹیشن جو دیا تھا نیوٹن نے, G is equal to m1 m2 اور r square اور اس طرح سے جو تھا. اب اس میں بھی ایکسیپشن فائنڈ کی جا رہی ہیں کہ جب آپ سب اٹامک پارٹیکل پہ جاتے ہیں جو ویک نیوکلیر فورس اور جو اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے یہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نیگلیجیبل ہیں, اور شاید اب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی گریویٹیشنل فورس. تو اب ادھر کیا کہیں گے؟ یہ ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں کہ لاز میں بھی ایکسیپشن ہوتی ہے, یہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے, اور جو تھیوریز ہیں وہ تو بالکل ہی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے اس کو انٹرپریٹ قرآن کو کرنا شروع کر دیں جو کہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے؟ کل کو اگر ہم جس تھیوری کی بیس پہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, قرآن کی کسایت کو, کل کو وہ تھیوری ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اسی طرح سے اگر کسی لا کی بیس پہ بھی کرتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے, جو لاز اور تھیوریز ہیں ان کو آپ سپورٹیو ایویڈنس کے یوز کر سکتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جو آج کل اس دور میں سب سے بڑی جو قرآن کی ایک آیت ہے اس کو سائنس کی روشنی میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. سائنٹسٹ کو یہ کہا جاتا ہے, ایتھیسٹ کو کہا جاتا ہے دیکھیں آپ تو یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ قرآن نے تو پہلے ڈسکرائب کر دیا تھا. ابھی ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کو سائنس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, haven't those who disbelieved known that the heavens and the earth were of one piece then we parted them. کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک ہی تھے پھر ہم نے ان کو الگ کیا. پھر ففتقنا کا جو لفظ ہے اس میں دھماکے کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ دھماکے کے ذریعے ہم نے ان کو الگ کی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہے وہ بھی تو یہی کہتی ہے کہ دس آیا پوائنٹس آؤٹ ٹو دی بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری بھی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ پہلے ایک تھا پھر یہ ایک دھماکے سے الگ ہو گئے. اب دیکھیں بہت سے جو مخلص لوگ تھے, مذہبی لوگ تھے, انہوں نے اس کو پیش کیا اور پھر کہا کہ دیکھیں دھماکے سے, اور پھر جو بگ بینگ ہے وہ بھی دھماکے پہ بلیو کرتی ہے, تو یہ سیم ورڈز ہیں. لیکن بعد میں جو سائنس ہے اس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہو. اسٹیفن ہاکنگ تو اس کو بہت زیادہ اپوز کرتا تھا کہ یہ دھماکہ نہیں ہوا, یہ ویسے ہی ایکسپینشن ہوئی ہے. سو نیور ٹرائی ٹو ڈو سو, کہ ایسے ان کو انٹرپریٹ نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فلاح ہے کہ اس آیت کو بگ بینگ تھیوری کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, اس سے کیا پرابلم آتے ہیں. اچھا صرف ایک بگ بینگ تھیوری نہیں ہے جو یونیورس کو ایکسپلین کریں, اور بھی بہت سی تھیوریز ہیں, کچھ ریجیکٹ ہو گئی ہیں اور کچھ ابھی بھی چل رہی ہیں. نمبر 1 از اٹرنل یونیورس. پہلے یہ بلیو کیا جاتا تھا, یہ اب ریجیکٹڈ تھیوری ہے کہ کائنات ازلی ہے, یہ شروع سے ایگزسٹ کر رہی ہے. پھر یہ ریجیکٹ ہو گئی تھیوری, اور یہ شاید وہ تھیوری ہوگی جس کو 100% سائنٹسٹ بلیو کرتے تھے, سوائے ان کے جو ظاہر ہے کہ جو ریلیجن پہ بلیو کرنے والے تھے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو بہت سے سارے سائنٹسٹ ابھی بھی نہیں مانتے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اب یہ جو کہا جاتا تھا اٹرنل یونیورس, اب اگر کوئی اسی بیس پہ قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دے, کوئی آیت انکار کے لے آئے, اب یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اٹرنل یونیورس جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ پاپولر تھیوری تھی. اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ اٹرنل یونیورس ایک بہت ہی لاچار تھیوری تھی, اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. یہ ہم نے ایپیسوڈ 1 میں ڈسکس کیا تھا. سیکنڈ ون اسٹڈی اسٹیٹ.
یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. تھرڈ ون از الیکٹرک یونیورس, یہ بھی اب اتنی نہیں چلتی. فورتھ جو ہے وہ مکس ماسٹر کاسمولوجی ہے, اور ففتھ جو ہے وہ سائیکلک یونیورسز ہیں. یہ جو فورتھ اور ففتھ ہیں یہ ابھی بھی چل رہی ہیں, اور یہ بگ بینگ کو بھی شاید اوور رول کر دیں. اور بگ بینگ میں بھی ابھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈیفائن نہیں کی گئی. اب یہ 5 تھیوریز جو ہیں جن میں کچھ ریجیکٹڈ چلے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی چل رہی ہیں, یہ یونیورس کو ایکسپلین کرتی رہی ہیں. ابھی بگ بینگ آ گئی ہے, ابھی 10 اور آ جائیں گی. تو ہم نے سب کو یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو سائنس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا ہے. تو جو بھی تھیوری ہے وہ جی نکال کے دیکھ دیں, کسی نے کسی طرح سے کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں, اگر کوئی نہیں ملتی تو کوئی نئی لغت کی کتاب بنا لیں اور اس میں معنی ایڈ کر کے اور کہیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بگ بینگ تھیوری ایکسپلین نہیں کر سکتی. یہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ کے گیا تھا کہ بگ بینگ تھیوری ایکسپلین نہیں کر سکتی یونیورس کو کمپلیٹلی. جو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی وہ ریلیجن کو کاؤنٹر کیسے کرے گا. اور وہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ تھیوری آف ایوری تھنگ آئے گی, پھر جو سٹرنگ تھیوری ہے, ایم تھیوری ہے, یہ ایکسپلین کریں گی. کہ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں وہ ایکسپلین کریں گی, اور جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہم ان کی بیس پہ ریلیجن کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت ریڈیکولس آرگومنٹ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں سائنٹسٹ ہو ڈونٹ بلیو ان بگ بینگ. جو ریسنٹلی سائنٹسٹ گزرے ہیں جو بگ بینگ پہ بلیو نہیں کرتے تھے, جو 1 سینچری پہلے یا اس طرح سے گزرے ہیں, یہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. جن میں سے پہلے جو ہیں وہ ایرک لرنر ہیں. انہوں نے پوری ایک بک لکھ دی تھی بگ بینگ نیور ہیپنڈ. اب یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے, یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے اس پہ. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سائنس میں یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, اب سارے اس کو مان گئے ہیں. کیسے مان گئے ہیں؟ بہت سارے سائنٹسٹ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. پھر جم پیبلز بہت نوٹیبل نام ہے, بہت مشہور ہیں. یہ انہوں نے نوبل پرائز تک لیا ہوا ہے. یہ بھی بگ بینگ کے بہت سخت خلاف تھے. ہمیں کسی دن صرف بگ بینگ پہ ایپیسوڈ ریکارڈ کرائیں گے کہ کس طرح بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے. یہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے. تھرڈ ون از فریڈ ہائر. ہم نے 3 جو بڑے سائنٹسٹ تھے ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بلیو نہیں کرتے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تھیوریز ہیں جو الٹرنیٹو بگ بینگ ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سائنٹسٹ اس کو بلیو نہیں کرتے. یعنی کتنے اس میں لوپ ہولز ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا بگ بینگ میں. پھر ایک جو مسئلہ ہے کہ سائز آف فرسٹ پارٹیکل آف یونیورس, کہ بگ بینگ جو مینلی کہتی ہے کہ پہلے ایک پارٹیکل تھا جس سے پوری یونیورس بنی ہے. اب اس پارٹیکل کا سائز کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بھی کوئی ریڈیکولس آرگومنٹ ہے, یہ بھی کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے جو آپ کی عقل میں سمجھنے میں آ جائے. یہ ایسا آرگومنٹ نہیں, تو یہ بھی ہم نے ایپیسوڈ 1 میں دیکھا تھا. لیکن دیکھتے ہیں ہم سائز آف فرسٹ پارٹیکل آف یونیورس اس کے بارے میں سائنٹسٹ کی کیا رائے ہے. سائنٹسٹ تذبذب کا شکار ہیں, وہ ڈائلیما کا شکار ہیں کہ جو اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں وہ خود اس میں ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں. اس میں ایک نام جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ کا ہے. وہ کہتا ہے کہ the universe was as small as the Planck size a billion trillion trillionth of a centimeter. کہ 1 سینٹی میٹر کے کھربویں کے اربواں حصہ, یعنی اتنا چھوٹا وہ پارٹیکل تھا. انہوں نے اپنی بک گرینڈ ڈیزائن میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو پارٹیکل تھا اس کا بہت چھوٹا سائز تھا. اب ایک اور سائنٹسٹ جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں, پرویز ہود بھائی, فادر آف سائنٹسٹ ان پاکستان بھی ان کو کہا جاتا ہے, اور فادر آف ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو. انہوں نے تو بکس بھی لکھ دی ہیں کہ سائنس اور اسلام میں جو تضادات ہیں وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ the size of first particle was approximately equal to size of an orange, maybe like tennis ball. کہ ایک ٹینس بال کی طرح وہ جو پہلا تھا اتنا اس کا سائز تھا. اب یہ سائنس کے اندر بھی ڈفرینٹ آف اوپینینز ہیں. ایک تو یہ تھیوری ہی اتنی پاپولر نہیں ہے کہ اس کے الٹرنیٹ بھی تھیوریز موجود ہیں. پھر یہ انکمپلیٹ تھیوری ہے کہ یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کرتی. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایم تھیوری ابھی آئے گی, یا سٹرنگ تھیوری, یا تھیوری آف ایوری تھنگ. پھر بہت سارے سائنٹسٹ اس کو بلیو نہیں کرتے. جو بلیو کرتے ہیں وہ ان کے اندر ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. آفٹر سو مینی پرابلمز ان بگ بینگ, why should we try to interpret the mentioned ayah in the light of scientific theory big bang. جو ہم نے پہلے آیت ذکر کی تھی, جب بگ بینگ میں اتنے سارے پرابلمز ہیں تو ہم اس کو کیوں ریلیٹ کرتے رہیں اس کے ساتھ. There are many other such examples. اس طرح اور بھی بہت سے ایگزامپلز ہیں. وہ جیب بن ہبل کا ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو یہ بھی قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے. پھر جو ایمبریولوجی ہے اس کی جو سٹیجز ہیں, اچھا جب اس کی تھوڑی سٹیجز ڈسکور ہوئی تھی تو وہ بھی قرآن سے ثابت ہو جاتی تھی. پھر جو زیادہ ہوئی تو وہ بھی ہو جاتی ہیں, پھر زیادہ ہوئی تو پھر وہ بھی ہو جاتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا, اب زیادہ ہو رہا ہے.
تو جن پہ قرآن اترا تھا ان کو اتنا علم نہیں تھا اور آج ہمیں زیادہ علم حاصل ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سائنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب سائنس کو قرآن کی بنیاد بنانا شروع کر دیں. اچھا یہ بات ضرور ہے کہ بگ بینگ جو ہے یہ بیسٹ ڈسکرپشن ہے ایگزسٹنس آف یونیورس کی ان دی فیلڈ آف سائنس. سائنس کے اندر ابھی تک یہ بیسٹ سمجھی جاتی ہے لیکن اس میں ابھی تک بہت سے لوپ ہولز ہیں. تو قرآن جو ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے ہم اس کو ایک انکمپلیٹ ٹروتھ کے ساتھ کبھی بھی کمپیئر نہیں کریں گے. سائنٹیفک تھیوریز کیپ آن چینجنگ ایون ایکسیپشنز ان لاز کین بی فائنڈ آؤٹ. یہ ہم نے دونوں چیزیں دیکھ لی ہیں. دس از دی بیوٹی آف سائنس. ایکچولی دیکھا جائے تو یہ سائنس کی بیوٹی ہے, یہ خوبصورتی ہے سائنس کی کہ یہ کیسے ایک چیز آتی ہے جو دوسری کو سپرسیڈ کر رہی ہے اور یہ کوشش مسلسل جاری ہے. لوگ اس میں علم حاصل کر رہے ہیں, انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نیو فائنڈ آؤٹ کی جائے. کوئی ایک چیز فائنڈ ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پہ رک جایا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس بیوٹی کو بدصورتی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ایک غلط مقصد کے لیے. جو کچھ سائنٹسٹ تھے, اب پتہ نہیں, اب دیکھیں نا کہ جو مینلی ایتھیسٹ تھے, جو سب سے زیادہ جن کا مین جو پرپس تھا وہ گاڈ کو کاؤنٹر کرنا تھا, کنسیپٹ آف گاڈ کو, وہ جو ہے ان کا سائنس کی فیلڈ میں اتنا کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے. یہ بھی ہم کسی دن دیکھیں گے. اب رچرڈ ڈاکنز ہیں, شاید اس کی کوئی ڈسکوری ہو, ہاں بالکل اس نے بایولوجی پڑھی ہوگی, کچھ ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوگا. پرویز ہوڈ بھائی بھی ہیں. خیر ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے لیکن پھر بھی وہ ان کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ کسی دن دیکھیں گے. اب انہوں نے اس کو بدصورتی میں کنورٹ کر دیا. یہ تو ایک فیلڈ تھی, ایک چھوٹا سا علم تھا جسے ہم آپ حاصل کرتے رہے الگ سے. But words of Allah are ultimate truth. Big Bang may be a fact. ہم یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ایک جھوٹ ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہو سکتی ہے. The meaning of the mentioned ayah may be the same. ہو سکتا ہے کہ بالکل یہی معنی ہے جو اس آیت کا دیا جاتا ہے, بگ بینگ سیم ٹو سیم وہی ایکسپلینیشن ہو, یعنی بالکل پھاڑ کے لا کیا گیا ہو, سب کچھ وہی ہو. But there is possibility that it may be proven wrong. یہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ فیکٹ ہے, وہاں یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ یہ فیکٹ نہیں ہے. اور کل کو گئے یہ غلط پروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ریممبر, قرآن از ناٹ اے بک ٹو ایکسپلین سائنٹیفک فیکٹس. یاد رکھیے قرآن جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہدایت کے لیے ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے, اور جا بجا کہتا ہے ہر پارے میں, ہر صورت میں یہ تقریباً آپ کو تذکرہ مل جاتا ہے کہ یہ ہدایت ہے, ہدایت ہے, ہدایت ہے. بٹ قرآن asks us to ponder in the universe. لیکن قرآن ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ صرف عبادات میں لگے رہیں, آپ جو خدا نے آپ کو نازل کیا بس اسی میں آپ لگے رہیں اور اس دنیا کو بالکل ترک کر دیں. نہیں, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یونیورس کو ایکسپلور کریں. اس کو یونیورس کو ایکسپلین کریں گے تو ایک تو ہماری لائف ایزی ہوتی جائے گی, اور دوسرا ایک ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا یونیورس میں, اور خدا کی طرف ہماری رغبت بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. In the creation of the heavens and the earth and in the difference of night and day are tokens of his sovereignty for the man of understanding. کہ جو زمین اور آسمان کو کریٹ کیا گیا تھا, اور پھر یہ جو رات اور دن کا اختلاف ہے, یہ کبھی رات آ رہا ہے, کبھی دن آ رہا ہے, کبھی بالکل تاریکی ہے, پھر اس میں سے روشنی نکل رہی ہے, یہ ساری کی ساری اللہ کی وحدت کی, اللہ کی حاکمیت کی نشانی ہے. لیکن کن کے لیے؟ فار مین آف انڈرسٹینڈنگ, لآیات لأولی الالباب, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کائنات کو جو ایکسپلور کریں گے, جو دن اور رات کے آنے جانے کے پروسیس کو دیکھیں گے, اس کو سمجھ سکیں گے, جو ہیونز اور ارتھ کو ایکسپلور کر سکیں گے, یہ وہی لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہوں گے. تو یہ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ آپ سائنس کی فیلڈ کو آپ ایپٹ کریں, آپ کائنات میں کھوج لگائیں. There are many words in Quran which points out towards تفکر. قرآن میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں, اس طرح کی بہت ساری اور آیات بھی ہیں کہ جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کائنات میں غور و خوض کریں. اس طرح بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن کا ہم کچھ تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جس میں تفکر کا, غور و فکر کا کہا گیا ہے. قومی یاقلون, جو عقل رکھنے والے ہیں, ظاہر ہے جو شعور رکھنے والے ہیں, جو کائنات کو سمجھ سکیں گے. جو جاہل نہیں ہیں وہ زیادہ کائنات کو سمجھیں گے تو وہ زیادہ خدا کی طرف ان کی رغبت ہوگی. پھر قوم یتفکرون, جو تفکر کرنے والے ہیں, جو غور و فکر یونیورس میں کرنے والے ہیں. قوم یفقہون, جو سمجھنے والے ہیں,
جو ریلیجن کو سمجھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یونیورس کے فیکٹس کو بھی سمجھتے ہیں، اولی الالباب، عقل رکھنے والے، اولی الابصار، بصیرت رکھنے والے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا جو پوائنٹ آف ایڈریس ہے اس کو ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھنے والے ہیں، تفکر کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، عقل والے ہیں، بصیرت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں کائنات کے بنانے میں، پھر اس طرح سے دن اور رات کے آنے جانے میں، سمندروں میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیات کے اواخر میں یہ کہتے ہیں کہ افلا تبصرون، تم اس کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یہ اتنا جو سسٹم ہے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن اگر جو تفکر نہیں کرتا، قرآن اس کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ تانا دے رہا ہے کہ آپ تفکر کریں اور آپ کا سائنس میں ایمان بڑھتا جائے گا جیسے جیسے، اسی طرح آپ کا ریلیجن میں بھی ایمان بڑھتا جائے گا. اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تھیوریز جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتی، ایون ایکسیپشنز ان لاز بھی موجود ہیں. تو پھر ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے؟ ڈونٹ اڈاپٹ دس وے ٹو پروو ایگزسٹنس آف گاڈ. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ آپ قرآن کی آیات کا معنی سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں. جسٹ یوز سائنٹیفک کلیمز ایز سپورٹیو ایویڈنس اور کاؤنٹر چارج. ہم بھی جو سائنٹیفک فیکٹس کو یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں یا پہلی ایپیسوڈ میں کیا تھا، وہ یا تو ہم سپورٹیو ایویڈنس لیتے ہیں یا پھر کاؤنٹر چارج کرتے ہیں. کہ ظاہر ہے ایک کاؤنٹر چارج جو ہے یہ ایک ڈیبیٹ کا اصول ہوتا ہے، رول ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی دلیل دی جاتی ہے جس پہ وہ بلیو کرتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے آپ کو ماننا پڑے گا. تو اس طرح کاؤنٹر چارج کرنے کے لیے سپورٹیو ایویڈنس کے لیے تو آپ یوز کریں، لیکن آپ اس کو ایک اس طرح سے ایبسولوٹ ٹروتھ کے طور پر پیش نہ کریں. دیر آر سو مینی ادر ویز. تو جب ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے خدا کے وجود کو ثابت اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں، تو پھر کیسے ثابت کریں؟ دیر آر سو مینی. تو اور بھی بہت سے ذرائع ہیں کہ یہی بس ایک طریقہ نہیں بچا کہ آپ قرآن کی تشریح سائنس کی روشنی میں کرنا شروع کر دیں. اینڈ وی ہیو پرووڈ ایگزسٹنس آف گاڈ ان ایپیسوڈ 1. ہم نے بس سائنٹیفک فیکٹس کو ہی، ہم فلسفیکلی بھی انشاءاللہ کائنات کو اور خدا کے وجود کو ثابت کریں گے. ابھی ہم سائنٹیفک فیکٹس کے جسٹ ایز اے کاؤنٹر چارج لے کے اور سپورٹیو ایویڈنس لے کے ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو ایپیسوڈ 1 میں ثابت کیا تھا، اور یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں لگایا پہ، آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم آج کا ٹاپک وائنڈ اپ کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کچھ سائنٹسٹ کے قرآن پر آبجیکشنز کو ڈسکس کریں گے اور دوسرا کچھ ایتھیسٹ سائنٹسٹ کا قرآن کی طرف ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.